बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करने लगे वालिदैन की अज़मत के हवाले से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, आप हमेशा मेरे साथ अक्सर देखते हैं और मुख्तलिफ़ चैनलों के ऊपर आप देखते हैं, रियान फाउंडेशन के CEO हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर मजहबी स्कॉलर की हैसियत से बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम की भी जीनत बनते हैं और हम उनसे कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी वो हमारे प्रोग्राम में शामिल है और माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्रामों में ये हमारे साथ शामिल है। उनकी सैर अंगेज़ गुफ्तगू से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मौलाना अल्लामा मोहसिन ज़मान नईमी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दूसरे मेहमान सना ख्वाह, बहुत प्यारा अंदाज़ है और अक्सर हम कोशिश ये करते हैं कि इनके वालिद साहब भी बड़े कमाल के सना ख्वाह थे और हम चाहते हैं कि इनके बच्चों के साथ हम भी बैठें और हम भी कुछ सीखें और प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख्वानी बड़े खूबसूरत अंदाज़ में करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इन्हें अपने प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए और ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ को अल्लाह पाक ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ दिया और ये जब सना ख्वानी करते हैं तो बहुत दिल को जो है बड़ा सुकून मिलता है। और हम ताहिर हाशमी साहब को भी अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर भाई, अभी भी मुसलसल आप हमारे प्रोग्रामों में आते रहे और हम कोशिश करते हैं कि आपको जिससे भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस तरीके से सना ख्वानी के हवाले से माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्रामों में भी जाते, लेकिन वो पजीराई जो है कि कहते जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, हम मानते। लेकिन अल्लाह ने आपको जो आवाज़ दी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी पाकिस्तान के बल्कि है पूरे मुल्क में जहाँ भी आपकी सना ख्वानी हम यूट्यूब पे वगैरह देखते तो बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको हमेशा बड़ी जगहों पे देखते तो बड़ी खुशी होती है। तो आज आप हमें क्या पेश करेंगे? आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी पेश कर रहा हूँ। लम याति नज़ीरुका फ़ी नज़र मिस्ले तो न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सर सो है जग राज को ताज तुरे सर सो है तुझको शहीदो सरा जाना अल बहरु अला
سرا جانا بس خامائے خام نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہیبا ناطق تھا لاچار سے راہ پڑا جانا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ طاہر بھائی کیا بات ہے کمال حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو آج ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اس کے اوپر میں والدین کی عظمت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک چیز ہم اکثر دیکھتے ہیں اور اکثر لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ ماں کی عظمت کے حوالے سے تو بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، ماں کا رتبہ نو ڈاؤٹ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی طریقے سے بھی اس کو بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن باپ کے حوالے سے بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں دونوں کی اپنی جگہ ایک مقام و مرتبہ ہے، اور میں آپ کے سامنے حدیث رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ فضائل ماں کے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کے کوئی فضائل نہیں، بلکہ باپ کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ آئیے میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیم بھائی، والدین یہ 2 افراد نہیں بلکہ یہ 2 پوری کائنات ہیں، کہ والد ہو یا والدہ ہو دونوں ہی بچے کے لیے ایک لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو اس یتیم سے پوچھیں کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہمارے ریسنٹلی طاہر بھائی ان کے والد محترم اس دنیا سے گئے، تو والد کا مقام میں آپ یا طاہر بھائی ان سے زیادہ اور کون جانے گا جس کے سر پر باپ کا سایہ اڑ جائے؟ ہمارے سر پہ بھی نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا میں آپ اور طاہر کہ ہم سے زیادہ کون جانے گا کہ باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آئیے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ باپ ہوتا کیا ہے۔ باپ وہ چھنی کہتے ہیں کہ وہ ایسے درخت کی چھاؤں ہے جس کا سایہ ہمیشہ اپنے بچوں پر قائم رہتا ہے، کہ دھوپ اس پر پڑتی ہے مگر وہ اپنے بچوں پر کبھی دھوپ پڑنے نہیں دیتا۔ ہے کیا کمال کی بات، باپ وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تم اتنا کر لو کہ اپنے باپ کو راضی کر لو، تم اپنے باپ کو دیکھ لو۔ اگر تمہارا باپ جائز پہ راضی ہے تو اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارا باپ ناراض ہے تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ تو باپ اس کی شان و عظمت میرے نبی نے کیا خوب فرمائی ہے کہ ہم کیا جانیں کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، باپ کی عظمتیں کیا ہیں۔ خدا کی قسم یہی باپ اگر نہ ہو تو یتیموں سے پوچھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یتیم آئے تو حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے ان یتیموں کی پرورش کرے، تو 2 بھائی آپس میں لڑنے لگے کہ آقا ہم کریں گے۔ تو حضور نے پوچھا تم میں سے ان کے زیادہ اور قریب کون ہے رشتے میں؟ فرمایا آقا میں ہوں۔ تو وہ جب یتیم کو لے کر جاتا ہے تو جب باپ بنتا ہے نا تو پھر کندھے پہ اٹھا کر کہتا ہے دیکھو آج میں اپنی جنت سانس لے جا رہا ہوں۔ باپ تو اتنی محبت کرتا ہے جب کسی کو پالے، تو اپنی اولاد اس کی شان و عظمت کیا ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھنا جائیں باپ کیسی محبت کرتا ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ باپ کی عظمتوں کا جو ہے مقام و مرتبہ کیا ہوا کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے 2 صحابی تھے، ایک بیٹا اور باپ، دونوں صحابی۔ باپ کبھی کبھی بغیر پوچھے اپنے بیٹے سے کی جیب سے پیسے نکال لیتا، کیا تو یہ بات جب بیٹے نے دیکھی تو رسول خدا سے شکایت، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے بغیر پوچھے پیسے نکال لیتا، آقا آپ سمجھائیں۔ حضور تک یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا جاؤ محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں، بتا دینا محمد رسول اللہ بلاتے ہیں، صحابی رسول، اور صحابی رسول کو جو عشق رسول میں تڑپنے والے ہوں، عشق رسول میں پھڑکنے والے ہیں، ان کو شکایت پہنچ جائے تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ خدا کی قسم جب اس صحابی نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے نبی سے شکایت کر دی، بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور رب سے کلام کرتے جا رہے ہیں، کہہ رہے مالک میں تو بڑا گناہ گار تھا، مالک جب میرے پاس پہننے کو کپڑے نہ تھے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، جب اس کی انگلی کو پکڑا تو اس کی انگلی میں جان نہیں تھی، میں نے اپنے کھانے کو روک دیا، اس کے کھانے کے اندر کوئی کمی نہیں آنے تاکہ اس میں طاقت برقرار رکھے۔ مالک جب کوئی خوشی کا دن آیا تو میں نے اپنے کپڑوں کو نہ دیکھا کہ پیوند لگے ہیں نہ لگے ہیں، لیکن میں نے اپنے بچے کے کپڑوں پہ پیوند لگنے نہ دیے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں؟ یہ کہتے جا رہے، بولتے جا رہے، اللہ سے اللہ کلام کرتے جا رہے۔ خدا کی قسم ہم اپنے باپوں کو جب وہ یاد کریں نا، ہمارے باپوں نے ہمارے کتنے نخرے اٹھائے ہیں، یقین مانیں وہ نخرے کس کو دکھائیں کہ اگر عید پہ سوٹ دیر ہو گیا تو کوئی دیکھنے والا تو باپ نخرے، اچھا بیٹا میں دلاتا ہوں، وہ نخرے کس کو دکھائیں کہ اگر کھانے میں یہ نہیں ملا تو ہمیں یہ تو پھل چاہیے تھا، باپ ہی نخرے اٹھاتا ہے۔ تو آج کون ہے جو ہمارے نخرے اٹھائے؟ خدا کی قسم جب اپنے باپوں کی طرف دیکھتے ہیں پھر یاد آتا ہے کہ ہم اپنے باپ، اپنے باپ اپنے والد کو دیکھیں تو میں کہتا ہوں ہم سب جمع کا صیغہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے باپوں کو دیکھیں، ہمارے باپوں نے کس طریقے سے، ہمارے والدین نے ہمارے کس طریقے سے پرورش کی۔ یقین مانیں آج 10 اولاد 2 والدین کو نہیں پال سکتے، وہ 2 والدین پورے 10 اولاد کو پالتے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ حضور کے قدموں میں پہنچے نا صحابی رسول، حضور نے فرمایا اے صحابی بھائی رک جا، وہی رک جا، یہ بتا رب سے کیا کلام کرتے ہوئے آیا، کیا باتیں کرتے ہوئے آیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، صحابی رسول نے فرمایا آقا میں نے عرض کی اے اللہ، جس بچے کو میں نے گود میں کھلایا، جس کے اپنے نوالے چھین کر، اپنے نوالے نکال کر اس کے منہ میں ڈالے، کیا اتنا حق نہیں کہ اس کے مال سے کچھ مال لے لوں؟ فرمایا تیری یہ بات رب کو اتنی پسند آئی اور تیرا درد اتنا لگ گیا ہے کہ رب نے وہی بھیجی ہے، اور وہی میں یہ پیغام بھیجا ہے، جبریل نے سلام بھیجا ہے اور کہا اللہ کے رسول اس جو آ رہا ہے اس سے کہہ دیں آج اس کی وجہ سے جتنے بھی والدین میں سے والد روز محشر تک جو آئیں گے اپنی اولاد سے جو مال لیں گے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ یہ ہے مقام والد کا۔ آپ کسی غیر کے مال پر حق نہیں رکھ سکتے، آپ کسی اپنے کے مال پر بھی حق جتا نہیں سکتے، لیکن والد کو یہ مقام دیا کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے، جتنا چاہو اپنے اولاد سے لے لو، تم سے اللہ سوال نہیں کرے گا۔ پھر ہم اپنے والدین کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج والد کا حال کیا ہے؟ جہر چاہیے تو والد کو کہو، فیس چاہیے تو والد کو کہو، اور خدا کی قسم یہی نہیں، ہر دکھ میں والد یاد آتے ہیں، لیکن جب والد بڑی عمر کو پہنچتا ہے اسی بڑے میاں کو چارپائی پہ ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ مرنے لگتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کہتے ہیں میت کی چارپائی ہے، اور کس کو دیتے؟ کسی بھنگی کو دے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں، اللہ اکبر، میں کیا بیان کروں آپ کو۔ ایک سیٹھ صاحب آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے، تو ملاقات ہوتی تھی، بڑے اچھے انسان، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیوں کی۔ انتقال ہو گیا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، میں پنجاب گیا ہوا تھا بیانات کے لیے، جب میں واپس آیا تو میں بتایا فلاں شخصیت کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں گھر ملنے جانا چاہتا تھا لیکن کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ میں جا نہیں سکا۔ تو ایک دن جمعے کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے اپنے نکلا تو ان کا بیٹا بڑی سی گاڑی میں بیٹھا ہوا، آپ نے لفظ سنا ہوگا برگر لڑکے ہوتے، تو اس کا ایک وہ گارڈ اتر کے آیا، کہا کہ چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں، تو میں نے کہا کون چھوٹے صاحب؟ فرمایا وہ جو سیٹھ صاحب آتے تھے نا ان کا بیٹا۔ تو میں نے کہا صحیح ہے، اس کی تعزیت بھی کر لوں گا، ملا بھی نہیں ہوں۔ جب میں گاڑی میں اندر بیٹھا، فل اے سی چل گاڑی، برگر لڑکا بیٹھا ہے اور بڑے محبت سے ملا مجھ سے، کہا کہ سر بات یہ ہے،
اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مفتی صاحب علامہ صاحب فرمائے سر بات یہ ہے کہ والد صاحب کے بعد تھے امی نے یہ کپڑے بھیجے یہ ابو کے کپڑے ہیں اور کہا ہے کہ آپ اپنے کسی یعنی کہ جو مسجد میں ہوتے ہیں ان کو یا آپ کسی مدرسے میں دے دیں. میں نے وہ کپڑے دیکھے بڑے قیمتی تھے بڑے پیارے تھے. تو میں نے کہا بیٹا میرے نبی کی حدیث ہے اولاد جو نیکی کرتی ہے نا اس کا ثواب صرف اولاد کو نہیں ملتا ماں اور باپ دونوں کو ملتا ہے. یہ سوٹ بڑے پیارے ہیں تم پہنو اور پہن کر عبادت کرو تمہارے والد کو ثواب ملے گا. پتہ آج کی اولاد نے کیا کہا؟ اس نے ایک جملہ کہا جس نے میری نیندیں خراب کر دی. اس نے یہ کہا کہ میں پہن تو لوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ روح نہ آ جائے. جو باپ کی روح سے ڈرے آج کی اولاد وہ ہے. جو باپ کی چارپائی پہ سونے سے ڈرے کہ جراثیم نہ لگ جائیں میت کی چارپائی. وہ باپ جو تمہارا گھر بنا گیا آج اس کے گھر سے ڈر لگتا ہے. وہ باپ جو تمہارے لیے گھر سجا گیا آج اس کی چارپائی سے ڈر لگتا ہے. آج ہمارے اسلاف کو دیکھیں یاد نہیں آپ کو حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی تھی حضرت یوسف کا کرتا لایا گیا تھا جب کرتا آنکھوں سے لگایا یاتی بصیرہ کہا گیا. تو کیا مقام مرتبہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے باپ کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کی مقام و مرتبہ ہے پورے کائنات میں. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. نہیں آپ حضرت بات ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا پورے کائنات میں رب کسی کی بد دعا قبول نہیں کرتا. یہ میری حدیث یاد رکھیے گا. پورے کائنات میں رب کسی کی بد دعا قبول نہیں کرتا سوائے دو اشخاص کی. ایک مظلوم یتیم اور دوسرا باپ. اگر باپ بد دعا دے دے نا تو اللہ اس بد دعا کو فوراً قبول کرتا ہے. نہ آسمان اس پر حائل ہوتا ہے نہ فرش اس پر حائل ہوتا ہے نہ عرش اس پر حائل ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ رب کے حضور پہنچ گیا اور اللہ سے قبول فرما لیتا ہے. تو خدا را آج اپنے والد کی قدر کی. حضرت آپ سے ایک سوال کہ جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں ہماری تو کیا کہتے ہیں پورے کے پورا جسم کام گیا ہے اور باپ کی عظمت کے بارے میں اپنے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو کی. اکثر بوڑھے ہونے کے بعد باپ ماں وغیرہ چڑچڑے ہو جاتے تو لوگ جو ہے نا ان سے تعلق توڑ دیتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بچہ ڈر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور ساری چیزیں تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں یار ان کو ایک کمرے میں ڈال دیا بات بھی نہیں کریں یا ہمیشہ آتے ہیں یوں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا؟ اف خدایا جب تو بچپن میں تھا تیرا رونا تیرا چیزوں کو پھینکنا تیرا بھوک لگنا کسے پتا تھا؟ یہ ماں کو پتا تھا یہ باپ کو پتا تھا کہ میرے بچے کو ابھی بھوک لگی پیاس لگی. جب روتا تھا کس کو پتا تھا؟ کیا تو نے وہ حرکتیں نہیں کی کہ تو ایک کمرے میں گیا اور دوسرے کمرے میں اچھی خاصے کب جو مہنگا تھا تو نے توڑ دیا. تیرے باپ نے تو کبھی تو نہیں کہا کہ اسے الگ کمرے میں بند کر دو. کبھی ایسا تو ہوا ہوگا نا کہ تو اپنے باپ کے کپڑے پہ بیٹھا اور تو نے نجاست لگا دی. باپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ اس کے کپڑے ہٹا دو اور اس بچے کو مجھ سے دور کر دو. وہ بلکہ وہ تو اور چمٹا دیتا ہوگا. کبھی ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ تیری کھانسی سے اس کی نیند خراب ہو گئی ہو بلکہ اس کی نیندیں اڑ کر کے وہ چاہتا تیری نیند خراب نہ ہو جائے تیری کھانسی کو سکون مل جائے. لیکن آج وہ باپ کھانستا ہے تو تجھے برا لگتا ہے. آج وہ کمزور ہو گیا تو برا لگتا ہے. وہ وقت یاد نہیں یا تیری ہڈیوں میں جان نہیں تھی اس ہڈیوں میں جان ڈالنے کا سبب کون بنا؟ کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نہ تھا تیری انگلیوں کو پکڑ کر چلنے والا تیرا باپ تھا اور پھر آج کہتے ہو وہ باپ اس کی ضرورت نہیں. یقین جانیے تم کتنے بڑے بن جاؤ تمہارا باپ ہی کہلائے گا تمہارا اولاد نہیں بن جائے. اکثر ہم نے دیکھا حضرت کیا کہتے ہیں وقت بھی بہت تیزی سے روان ہوا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی باپ والی اس کے اوپر جو نا ہم کچھ منٹس اور آپ سے لے لیں. اکثر یہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا اس طرح اگنور کرتے ہیں جیسے باپ کو جو نا کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور بس ٹھیک ہے آ گئے یار بٹھا دو اس کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں یاد رکھیے گا یہ مقافات عمل ہے. آج جو تم اپنے والد کے ساتھ کر رہے ہو نا کل تمہاری اولاد ضرور کرے گی. یہ بالکل مقافات عمل ہے. قرآن نے فرمایا اف مت کرنا اور ان کے ساتھ ویسے صلہ رحمی کرنا جیسے بچپن میں تمہارے ساتھ انہوں نے کیا. یہ قرآن کا حکم. تمہاری بھی عقل زائل تھی اس وقت عقل نہ تھی لیکن تمہارے باپ نے تم پر رحم کیا. میری اولاد کیا تم انہیں یہ سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں دیکھا ہے کہ 10 غیروں کے بچے موجود ہوں بھلے گورے ہوں پیارے ہوں
لیکن تیرے کالے رنگ کی وجہ سے تیری ماں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا پیارا بیٹا پیارا نہیں، یہ کوئی اور پیارا ہے۔ تو ان سب میں بھی پیارا تھا، کیوں؟ کیونکہ تو اس کا دلارا تھا۔ اس طرح باپ یہ نہیں سمجھتا کہ جب غیر کا بچہ کتنا بھی اچھا ہو، جب اپنے بچے کو کیوں ترجیح، کیونکہ اس کی اولاد ہے۔ کہ آج اولاد کو نہیں چاہیے اپنے باپ کو کمتر جان رہا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، جیسا تم اپنے اولاد کے ساتھ کرو گے نا، یعنی والدین کے ساتھ کرو گے، ویسے ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ حضرت یہ آخری سوال آپ سے پوچھ کے پھر میں طاہر ہاشمی کی طرف بڑھتا ہوں کہ یہ جو اولاد اس طرح کی چیزیں کرتی ہے، اپنے والد کو والدہ کو اگنور کر کے، اکثر ہم نے دیکھا گیا کہ 4 جس کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بیٹا ادھر رکھ دو، 15 دن اس کو رکھے، پھر 15 دن اس کو رکھے، پھر اس کے اندر بیزاری والی یہ عورتیں بھی کہتی ہے کہ بھئی ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا۔ یہ والی چیزیں ذرا سا یہ اصل بات ہے، یہ بات ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف اور والدین کی عظمت ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے سبب یہ سنا کہ بس یہ تو ہماری دنیا میں لانے کے ذریعہ تھے، اور اس کے بعد کوئی ان کا کمال نہیں۔ لیکن قرآن نے واضح فرمایا، رسول خدا نے واضح فرمایا۔ میں پھر مثال دیتا ہوں، بھائی اگر تم حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، بٹھاؤ اپنے باپ کو، پیار بھری نگاہ سے تو دیکھو، تمہیں حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ کبھی ادھر رکھو کبھی ادھر رکھو، یعنی تم اپنے حج کو دور کر رہے ہو، تم اپنے عمرے کو دور کر رہے ہو۔ کیا کہنے، کتنی گہرائی کی بات۔ میری بات سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جتنا تیرا باپ تیرے قریب ہوگا تجھے اتنا ہی عمرے کا ثواب ملے گا، نہیں ملے گا؟ اتنا تجھے حج کا ثواب ملے نہیں گا؟ تو کعبے کو دور کر رہا ہے اپنے باپ کو دور کر کے، تو رب کی محبت کو دور کر رہا ہے اپنے باپ کو کسی کے یہاں بھیج کر۔ وہ تو بڑا قسمت والا ہوا نا کہ جو عمرے اور حج کا ثواب تجھ سے چھین کر اسے دیا جا رہا ہے، یعنی تو قابل نہیں تھا، رب نے اسے قابل بنا دیا۔ اور یقین مانے یہ اولاد جب بالکل ہی قابل نہیں رہتی نا، رب ماں باپ کو ہی چھین لیتا کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تو اس شخصیت کی شان کو سمجھ سکے، جس باپ کو باپ بنا کر تیرے لیے بھیجا، تو نے اسے باپ کیا غلام بھی نہیں سمجھا۔ تو آج حالات اس طرف ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اللہ مل کی توفیق بخشے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے بڑی گہرائی کے ساتھ، اور وہ جملے جو آپ کے وہ دل پر اس طرح اثر کر رہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں نم بھی ہو گئی اس بات کے اوپر، کیونکہ جو حقیقتاً چیز ہے اس کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ناظرین دیکھیے، ہم بھی اب یہی کہیں گے کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں اپنے اس پروگراموں کے توسط سے کہ وہ تمام چیزیں ڈیلیور کروائی جائے علامہ صاحب کے تھرو۔ یہ لوگ ہمارے لیے ایک اثاثہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ دین کو سکھانے والے، اور ان کی قدر کیجیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی جو ہے وقت ہے آپ کے پاس، اپنے باپ اور ماں کی ضرور خدمت کیجیے۔ وہ لوگ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں جس کی ماں اور باپ زندہ ہے، اور میں کہتا ہوں جس کی ماں باپ نہیں ہے ان سے پوچھئے اس وقت کیا حال ہے ان کا۔ تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، اور تو تڑاکے سے بات کیے بغیر، اور جس طریقے سے ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، کوئی 4 بچے ہوتے تو 10 دن اس کے گھر پہ رہے گا، 10 دن اس کے گھر پہ رہے گا، تو اتنی علامہ صاحب نے بڑی گہرائی کی بات کی کہ آپ اپنے کعبے کو دور کر رہے ہو، آپ اپنے حج کی جو سعادت ہے اس کو دور کر رہے ہو۔ تو اس چیز کو بھی حتمی طور پر اب یہ طے کر لیں کہ اس طرح کی چیز انشاءاللہ اس رمضان کے توسط سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ہونی چاہیے، اور اپنے اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے تو اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگے، اور کیونکہ یہ طاق راتیں بھی قریب آنے والی ہے، رمضان کی راتوں میں اپنے آپ کو بخشائیے، اور اگر اس طرح کا کوئی عمل ہو گیا تو اس سے گناہ کے لیے، جو اس گناہ کے لیے اللہ سے معافی کی طلبگار ہیں۔ اور میں طاہر ہاشمی سے کہوں گا کہ وہ آخری کلام اپنا پیش کریں، اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس کا اکثر کو اور اپنے عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا،
اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا کس طرح پیار سے ماں باپ نے پالا تجھ کو کس طرح پیار سے ماں باپ نے پالا تجھ کو خون دل دودھ کی صورت میں پلایا تجھ کو کس طرح پیار سے ماں باپ نے پالا تجھ کو خون دل دودھ کی صورت میں پلایا تجھ کو تو نے اس پیار کے بدلے میں انہیں کچھ نہ دیا تو نے اس پیار کے بدلے میں انہیں کچھ نہ دیا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا ایک شعر میاں بخش صاحب کا لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید اس دن عید مبارک ہو سی جس دن